שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से हम तलावत करेंगे मुक़द्दस यशाया नबी का सहीफ़ा, उसका बाब नंबर 58 और उसकी तीसरी आयत से आयत नंबर 5 तक खुदा का कलाम सुने। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे वाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। तशरीफ़ रखें। इसी खुदावंद में मोअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के इस वक्त में मैं जिस मज़मून को आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, ये है रोज़े के इंसानी बदन पर असरात। रोज़ा वो अमल है जिससे इंसान की ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा हो सकता है, जिससे इंसान में एहसास ज़िम्मेदारी, रोशन ज़मीरी, खुदा तरसी और खुदा का खौफ पैदा होता है। वो इंसान जो ज़िंदगी के मकरू व फ़रेब, मकारी, दगाबाजी, झूठ, रिश्वत सतानी, बदअनवानी और तशद्दुद को छोड़ देता है, जुल्म की जंजीरें तोड़ता है, जुए के बंधन खोलता है, भूखों को अपना खाना खिलाता है और मस्कीनों को अपने घर लाता है, वो इंसान हकीकी रोज़ादार है। जब हम डिसिप्लिन की या नज़्म व ज़ब्त की बात करते हैं तो अक्सर हमने सुना है कि लोग नज़्म व ज़ब्त चाहते हैं, डिसिप्लिन चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि मौजूदा ज़माना में अभी हमें या तो स्कूल्स में डिसिप्लिन नज़र आता है या इबादत खाने में। आम चलते फिरते हुए हमें डिसिप्लिन या नज़्म व ज़ब्त नज़र नहीं आता। स्कूल्स में डिसिप्लिन क्यों है? इसलिए कि उस्ताद के हाथ में छड़ी है, बच्चे उस्ताद से डरते हैं और डर की वजह से स्कूल में क्या है? नज़्म व ज़ब्त है। चर्च में आए हैं
خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں، اس لیے ہم ڈسپلن، نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی عام زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈسپلن یا نظم و ضبط نظر نہیں آتا۔ سب سے جو اہم ڈسپلن ہے وہ کیا ہے؟ سب سے ضروری نظم و ضبط کیا ہے؟ میرے عزیزو، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہم نظم و ضبط یا ڈسپلن یہ ہے کہ انسان اپنے بدن کو ڈسپلن کرے، اپنے بدن کے اعضاء کو نظم و ضبط میں لے آئے۔ جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں یہ اعضاء بخشے ہیں، اس مقصد کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے اعضاء کا استعمال کریں۔ میرے عزیزو، میں نے ایک خدا کے خادم سے سنا کہ کسی چیز کی ہم اس وقت تک قدر نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کے مقصد کو سمجھ نہیں لیتے۔ اس کی قدر، اس کی ویلیو ہمیں سمجھ نہیں آتی جب تک ہم اس کے بنائے جانے کے مقصد کو نہیں سمجھ لیتے کہ اس کے بنانے کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ خدا نے ہمیں کیوں آنکھیں دی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ خدا نے ہمیں کیوں کان دیے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ خدا نے ہمیں کیوں ہاتھ دیے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ خدا نے ہمیں کیوں زبان دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم تھوڑی دیر کے لیے اس مقصد کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کی ویلیو، قدر کرنا شروع کر دیں گے۔ تو میرے عزیزو، روزے کے ایام، لینٹ سیزن جو ہے، یہ بہت سی باتوں میں ہمارا مددگار ہے۔ ہم نے سیکھا کہ روزے کے ایام جو ہیں، اس کے 3 بڑے ستون، گزشتہ اتوار سے پہلے بھی ہم نے سیکھا کہ یہ لازم ہے کہ ہم روزے کے ایام میں چیریٹی کریں، خیرات کریں۔ روزے کے دنوں میں ہم دعا کرنا نہ بھولیں۔ روزوں کے ایام میں ہم روزہ رکھ کر اپنے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں۔ لیکن جب روزہ رکھ لیں، دعا کریں، دوسروں کے لیے اپنی جیب کو بھی کھولیں، چیریٹی بھی کریں، اپنے اندر کی چیزیں بھی خیرات کریں، لیکن کیا اس دعا کا یا روزے کا ہمارے بدن پر بھی کوئی اثر ہے؟ آج کے دن میں یہ پہلا سوال اپنے اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لینٹ سیزن گزر رہا ہے، خداوند کے فضل سے شاید 1 مہینہ ہونے کو ہے، لیکن اس کے اثرات ہماری زندگی پر کیا ہیں؟ کیا کوئی تبدیلی ہمارے بدن میں آئی؟ کیا ہمارے خیالات تبدیل ہوئے؟ کیا ہمارے دل کی سوچ تبدیل ہوئی؟ ہمارے بدن پر اس کے اثرات ہوئے؟ آج میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس کے مطابق روزہ ہمارے بدنوں پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ایک ترتیب کے ساتھ اگر ہم چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سر پر بال ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت تعلیم دی ہے اور فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں کیا کرو؟ تیل ڈالو۔ کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ خداوند یسوع مسیح یہ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے سر میں راکھ ڈال رہے ہیں، لوگ اپنے سر کے بالوں کو کنگھی نہیں کرتے، اس کو بناتے نہیں ہیں، اس کو اجاڑتے ہیں، اس لیے کہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ جیسا ہم نے تلاوت کردہ متن میں پڑھا کہ خدا اپنے بندہ یسایہ نبی کے وسیلہ سے سوال کر رہا ہے۔ یہ بائبل مقدس میں آپ متن پڑھتے ہیں، یہ سوالیہ جملے ہیں۔ کیا وہ روزہ مجھے پسند ہے جس میں انسان اپنے آپ کو، اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکا لے؟ یہ سوال کیا گیا۔ جاؤ یعنی کہ کسی درخت کی طرح جب وہ پھلدار ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ کیا مجھے یہ روزہ پسند ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکائے؟ نہیں۔
بلکہ یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں کیا کرو؟ تیل ڈالو، تاکہ لوگ نہیں بلکہ تمہارا خدا تمہیں روزہ دار جانے۔ اس کے بعد چہرے کی بات آتی ہے۔ جب تو روزہ رکھے تو اپنا منہ دھو، اپنی صورت کو نہ بگاڑ، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی صورت بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ تو میرے عزیزو، ہماری جو زندگی یا ہمارے بدن یا ہماری انسانی اعضاء پر روزے کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ یہ افسردگی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تازگی کی بات ہے۔ اور تازگی کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں لوگوں کو نہیں دکھانا کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ہمیں بڑا روزہ لگ رہا ہے، ہمیں بڑی بھوک لگ رہی ہے، بلکہ ہمیں اپنے بدن کو، اپنے چہرے کو، اپنے بالوں کو سنوارنا ہے، درست رکھنا ہے، تاکہ ہم شکل سے روزہ دار نہ لگے بلکہ ہم آسودہ، تازہ، اور ہماری چہرے پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پیچھے مقصد کیا ہے؟ کہ تمہارا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تمہیں روزہ دار جانے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر خدا نے ہمیں بہت سی نعمتیں بخشی ہیں، جن میں ایک نعمت ہماری آنکھیں ہیں۔ آنکھیں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خداوند کے مقدس کلام میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، لوکا کی انجیل میں 11ویں باب میں، کہ تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے۔ یہ الفاظ میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے ہیں۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن روشن ہے، لیکن اگر تیری آنکھ خراب ہے تو تیرا سارا بدن کیا ہے؟ تاریک ہے۔ تو روزے کا ہماری آنکھ پر کیا اثر ہے؟ کہ ہماری آنکھیں حیادار ہونی چاہیے۔ ہماری آنکھیں، ان پر ہمیں اپنا کنٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم گناہ کے اوریجن کی بات کرتے ہیں، آغاز کی بات کرتے ہیں، تو پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں آپ پڑھیں تو ہوا نے جب سب سے پہلے ابلیس کی بات پر کان لگایا ہے، اس کو سنا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا، اور لکھا ہے کہ اس نے دیکھا کہ وہ پھل دیکھنے میں کیا ہے؟ خوشنما ہے، دیکھنے میں اچھا ہے۔ اور میرے عزیزو، جو چیز ہمیں کئی دفعہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہے وہ ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہے، گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی آنکھ کو، جو بدن کا چراغ ہے، اس کو درست رکھیں۔ ایک بڑی خوبصورت تعلیم، تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر کو نہیں نکالتا؟ پہلے اپنی آنکھ کے شہتیر کو نکال، پھر تو اچھے طریقے سے اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو نکال سکے گا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنا آپ دیکھنا ہے، اور روزے کا اثر ہماری زندگی پر، ہماری آنکھوں پر ہونا چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا سیکھ جائیں۔ جب ہم گناہ کے 3 مقامات کی بات کرتے ہیں تو یوحنا کے پہلے خط کے 2 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ 3 بڑے مقام ہیں: جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ دوسری بات آنکھوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ امثال کی کتاب کے 6 باب میں 6 ایسی چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں لکھا ہے جن سے وہ کرائت کرتا ہے۔ اور ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز اونچی آنکھیں۔ اونچی آنکھوں سے مراد گھمنڈ، تکبر، پراؤڈنس۔ میرے عزیزو، روزے کا اثر ہماری زندگی پر یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی سے ہر قسم کا گھمنڈ جاتا رہے، تکبر جاتا رہے۔ اور جب تکبر جاتا رہے گا
تو ہم خدا کی حضوری میں عاجزی کے ساتھ آ سکیں گے۔ گھمنڈ یا تکبر صرف یہ نہیں کہ اپنے پیسے پر گھمنڈ کر لیں، بلکہ نئے عہد نامہ کی تعلیم کے مطابق کئی دفعہ لوگ اپنی روحانی زندگی پر بھی گھمنڈ کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں۔ اس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے تمثیل کہی ہے ایک فریسی اور محصول لینے والے کی۔ فریسی کے اندر کیا ہے؟ گھمنڈ ہے۔ گھمنڈ کیا ہے؟ کہ میں اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ پھر گھمنڈ کیا ہے؟ میں تو دے یقی دیتا ہوں۔ گھمنڈ کیا ہے؟ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں۔ تو میرے عزیزو یہ بات خدا کو پسند نہیں ہے۔ تو خداوند کو کرائت ہے، نفرت ہے اونچی آنکھوں سے۔ تو اونچی آنکھوں سے مراد گھمنڈ ہے۔ تو ہماری زندگی سے ہر قسم کا گھمنڈ جانا چاہیے۔ روزے کا اثر ہماری زندگی پر یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خدا نے ہمیں زبان دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم مانگ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ لیکن زبان کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ مقدس ایوب کی کتاب میں لکھا ہے زبان ایک کوڑا ہے۔ کوڑا کیا کرتا ہے؟ ہم یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں، یسوع مسیح کو کوڑے لگوائے گئے۔ اسی طرح سے کسی مجرم کو سزا دینے کے لیے کوڑے لگائے جاتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ اس کو درد ہو، اس کو اذیت پہنچے۔ ہم اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ زبان ایک کوڑا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنی زبان پر قابو رکھنا سیکھیں تاکہ ہماری زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ روزوں کے دنوں میں روزے کا اثر ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ مقدس یعقوب کے خط میں لکھا ہے زبان ایک زہر قاتل ہے، ایک آگ ہے، چھوٹا سا عضو ہے لیکن بڑی تباہی برپا کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی زبان کو بدی کی باتوں سے باز رکھے۔ تو میرے عزیزو، زبان پر بھی ہمارے روزے کا اثر ہونا چاہیے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے یسایہ نبی کے صحیفہ میں 50ویں باب میں، خداوند خدا نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی۔ شاگرد کی زبان سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ استاد سے سیکھا وہی کچھ ہماری زبان سے نکلنا چاہیے۔ ہمارا استاد اس روئے زمین پر کون ہے؟ روح القدس۔ خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا، وہ تمہیں سکھائے گا، تمہیں یاد دلائے گا۔ تو جو کچھ خدا کا روح ہمیں سکھاتا ہے، شاگرد کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے وہی کچھ ادا کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کان بخشے ہیں۔ روزے کا اثر ہمارے کانوں پر بھی ہونا چاہیے۔ یسایہ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے، میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ تو شاگردوں کی طرح سننا، اپنے کان کا درست استعمال کرنا، غلیظ گفتگو سے، بیہودہ باتوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزو، کتنی زندگیاں ہیں ہم دوسروں کی بدخواہی سننا چاہتے ہیں، دوسروں کی غیبت سننا چاہتے ہیں، دوسروں کی برائی سننا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے اس میں ہم سب شامل ہیں۔ تو روزوں کے ایام کا اثر ہماری زندگی پر یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے کانوں پر بھی قابو رکھنا چاہیے۔ اعمال کی کتاب اس کے 7ویں باب میں اسطفنس شہید نے عدالت میں لوگوں سے کہا، آئے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں۔ دل اور کان کے نامختونوں سے مراد یہ ہے کہ تم نے اپنے نہ دلوں کو چاک کیا ہے، نہ اپنے کانوں کو چاک کیا ہے۔ نہ دل خدا کی طرف لگائے، نہ کان خدا کی طرف لگائے۔ تو میرے عزیزو، روزوں کے ایام کا اثر ہمارے کانوں پر بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاؤں ہیں جو خدا نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں دیے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اے سادہ دلو باز آؤ، زندہ رہو اور فہم کی راہ پر چلو۔ خداوند کو نفرت ہے شرارت کے لیے تیز رہو پاؤں سے۔ تو ہمیں اپنے پاؤں کا استعمال بھی
درست کرنا چاہیے۔ دل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جسم کا بادشاہ ہے۔ گزشتہ اتوار ہم نے تھوڑا کوشش کیا کہ جب ہم نے سیکھا کہ اندر کی چیزیں خراب کر دو تو اس میں سب سے خاص بات کیا تھی؟ ہمارا دل۔ تو روزوں کا اثر ہمارے دل پر بھی ہونا چاہیے، اور یہی خداوند یسوع مسیح کی چاہت ہے، یہی اس کی خواہش ہے کہ اس کے ساتھ چلنے والے لوگ دکھاوے کرنے والے نہ ہوں، مکار نہ، ریاکار نہ، بلکہ دل و جان سے اپنے خدا سے محبت کرنے والے ہوں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ שיר תלונה אני לך שר, לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור וקרס